अस्सलाम वालेकुम। आईबी डिपार्टमेंट में आईएसआई की शमूलियत ये जाहिर कर रही थी कि केस वाकई पेचीदा था। इन सबको 2 दिन दिए गए थे कि वो अपना अपना टास्क पूरा करें और अभी वो एआईजी को रिपोर्ट करने मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। डीएसपी ने मीटिंग का आगाज़ करते हुए रिपोर्ट देना शुरू की। सर, जैसा कि मलिक वहाज और जलाल अकबर पकड़े जा चुके हैं, इनसे तफ्तीश की गई है और साबित हुआ है कि जो तस्वीर हमें आईएसआई की तरफ से मिली थी वही शख्स इनको लीड कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि ये वही शख्स होगा। खैर, और क्या मालूमात मिली हैं इसके बारे में? एआईजी ने सर हिलाते हुए पूछा। सर, इसका नाम वलीद है। वहाज और जलाल के बैंक अकाउंट्स में एक अकाउंट नंबर मुश्तरक था, लेकिन जब तहकीक की गई तो वो किसी और के नाम का था। लेकिन वो दोनों इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इसी अकाउंट से इनको रकम ट्रांसफ़र की जाती थी। आबिद, आपका टास्क कहाँ तक पहुँचा? इन्होंने आबिद को देखते हुए पूछा। आबिद ने खड़े होकर कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। सर, ये दोनों मुजरिमों के मोबाइल फ़ोन्स के डाटा का मुकम्मल रिकॉर्ड है। इनके सारे कॉन्टेक्ट्स की डिटेल भी इसी में है। वलीद ने कभी इनको एक नंबर से फ़ोन नहीं किया, हर दफ़ा नंबर बदल के कॉल करता था और कोई नंबर बंद है तो कोई किसी पीटीसीएल का है। गुड वर्क, प्लीज़ सिट डाउन। इन्होंने इसे बैठने का इशारा करते हुए अब हादी और अरीज की तरफ देखा। आप दोनों की क्या रिपोर्ट है? कुछ मज़ीद बताया उन्होंने? हादी ने अरीज को इशारा किया कि वो बताए। इस मौका पे वो माहीन मैडम की कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था और इसका बोलने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। अरीज इस बात में सर हिला के रिपोर्ट देने लगी। सर, वो 3 लड़के जो खुदकश बमबार बनने के इरादे से आए थे और बाद अज़ा इनको ऐसा करने से रोक लिया गया था, इनसे काफ़ी तफसील मालूम हुई है। वो शुमाली वज़ीरिस्तान के रिहायशी हैं। 2 लड़के अहमद और मशहूद भाई हैं और तीसरा लड़का साद इनका दोस्त है। ये तीनों एक मदरसे नुमा स्कूल में ज़ेर तालीम थे और जहाँ अभी भी बहुत से तुलबा ज़ेर तालीम हैं। इस मदरसे का कंट्रोल जलाल अकबर के हाथों में था। वो वहाँ का हेड था। सर, वहाँ दीनी तालीम की आड़ में वो मासूम बच्चों के जहनों को मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा इनको जन्नत की बिशारत देकर इस तरह के खुदकश हमलों के लिए भी उकसाया जाता है। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से वो दोबारा गोया हुई। सर, मज़ीद अहम बात यह है कि इस इदारे में सारे यतीम और बेसहारा बच्चे हैं और इनको वहीं रखा जाता है और कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। सर ने तौसीफ़ी नज़रों से इसकी कारकर्दगी को सराहा। गुड। तो अब मीटिंग ख़त्म होने के बाद पहला काम यही होगा कि इस मदरसे की इत्तला आर्मी को दी जाए ताकि वहाँ से बच्चों को रेस्क्यू किया जाए और गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएं। सर, ये काम ऑलरेडी हो चुका है। कैप्टन अज़ीर ने जिम्मेदारी ली थी। अरीज ने अज़ीर की तरफ इशारा किया। अज़ीर काफ़ी देर से खामोश बैठा सबकी रिपोर्ट सुन रहा था। खंकार के मतवज्जा हुआ। जी बिल्कुल, मैंने जिम्मेदारी ली थी। मेरे बड़े भाई मेजर उमैर की ड्यूटी शुमाली वज़ीरिस्तान में है। मैंने कल इनको इन्फॉर्म कर दिया था। इनका कहना था कि 2 दिन बाद वो रेड करके मामला संभाल लेंगे। फ़िलहाल इन्होंने इस इलाके को खुफिया तरीके से घेरे में ले लिया है। समझे, ये काम हो गया। ये तो अच्छा किया आपने कैप्टन। मुझे खुशी है कि इस मिशन में आईएसआई भी हमारे साथ है। वो खुशी से कहते हुए अब उमर और अफराज की जानिब देखकर मुखातिब हुए। जी, तो आप दोनों की क्या रिपोर्ट है? उमर ने एक फ़ाइल उठाकर इनके सामने रखी। सर, इस फ़ाइल में वो तमाम नाम और कॉन्टेक्ट्स मौजूद हैं जिनको असला फ्राहम किया जाता था और जिनसे खरीदा जाता था। एआईजी इन सब को देखते हुए मुस्कुराए थे। इट्स अमेजिंग। आप सब अभी जूनियर हैं मगर सब ने 2 दिन के अंदर अंदर अपने टास्क मुकम्मल करके मुझे हैरान कर दिया है। डीएसपी ने फ़ख्र से अपनी टीम की तरफ देखा था। सर, सच कहूँ तो ये सब माहीन की ट्रेनिंग का नतीजा है। वही इन सब को लीड कर रही थी। इनकी बात ने सबको ही उदासी में डाल दिया। इसकी कमी इस मीटिंग को अधूरा बना रही थी। ये तो है, वो बच्ची बहुत आउटस्टैंडिंग एजेंट है। मुझे शुरू में ये था कि वो लड़की है तो शायद हैंडल ना कर पाए, मगर उसने मुझे गलत साबित कर दिया।
میٹنگ سے پہلے مجھے میجر سکندر کی کال آئی تھی، اللہ کا شکر ہے اسے ہوش آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر سب کے اداس چہروں پہ رونق آ گئی تھی، سب کی زبانوں سے بے اختیار شکر ادا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے وہ جلد پوری طرح سے صحت یاب ہو جائے گی۔ ڈی ایس پی سر کے لہجے میں دعا کے لیے شفقت تھی۔ انشاءاللہ۔ ایک ساتھ کئی دلوں سے صدا آئی، اچھا چلے اب آگے کا لائحہ عمل طے کر لیں۔ اس ولید نامی شخص کو پکڑنے کے لیے پلاننگ بھی تو کرنی ہے۔ اے آئی جی نے سب کی توجہ دوبارہ کام کی طرف دلائی۔ وہ سب اب باریک بینی سے ہر پوائنٹ کا جائزہ لے کر آگے کا لائحہ عمل طے کرنے لگے۔ ٹن 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 فون کی مسلسل بجتی بیل ولید کا پاڑا چڑھا گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب ایک دفعہ فون نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے میں بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کیوں ڈیٹھوں کی طرح کال کیے جا رہے ہو؟ اس نے غصے سے کال اٹھاتے اگلے بندے کو بے نکت سنائی تھیں۔ ضروری بات تھی ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تم جیسے بدتمیز سے رابطہ کرنے کی۔ دوسری جانب سے بھی حساب برابر کیا گیا۔ بولو کون سی ضروری بات ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اسے یکدم تشویش نے گھیرا۔ خیریت نہیں ہے، ایجنسی والوں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے، دڑا دڑ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اسلحے کے سارے خریدار ان کی نظروں میں آ گئے ہیں اور شمالی وزیرستان میں بھی حالات سخت کر دیے ہیں۔ فوج کی مزید نفی بھی ادھر بھیج دی ہے، اب وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ خفیہ طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ ان کو تمہاری تصویر بھی مل گئی ہے۔ یہ تو بالکل اچھی خبر نہیں سنائی تم نے، سارا پلان پہلے ہی چوپٹ ہو گیا ہے، نہ مزار پر حملہ ہوا اور نہ فوج پہ۔ اب ہم اس بڑے پلان کا کیا کریں گے؟ ولید نے کوڈ ورڈز میں آگے کا پوچھا۔ فی الحال 2-3 ماہ مکمل خاموشی اختیار کرنی پڑے گی، تم جہاں چھپے ہو وہیں رہو، ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ محصور رہیں گے تاکہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے، بس کچھ بندے فعال رہیں گے اور سارے معاملات کی خبر لیتے رہیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ اور ہاں ذرا تمیز سے بات کرو، کوئی یہاں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے جو تمہاری الٹی سیدھی بکواس سنے۔ اگر اگلی بار بیل پہ جواب نہ دیا تو مرنا پھر وہیں، کوئی تمہیں کچھ نہیں بتائے گا۔ مقابل نے سختی سے کہہ کر فون بند کیا تھا۔ مجھے ڈراتے ہیں CIA کے بندے کو، میں کیوں مانوں کسی کی بات؟ وہ ناک بھویں چڑھا کر بڑبڑایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا حلیہ بدل کر باہر نکل گیا۔ وہ کافی دیر سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی جب اچانک کمرے میں شور سا بلند ہوا۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف پھول ہی پھول نظر آئے۔ اس کے دوست ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے لیے کھڑے تھے۔ وہ برائی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگی، عادی، عریج، عمر، ملیحہ، عابد، DSP، اور وہ دیکھتے دیکھتے رکی۔ 2 نئے چہرے بھی نظر آ رہے تھے جو اب اس کے بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب ہماری ہونہار آفیسر کی؟ DSP شفقت سے پوچھنے لگے۔ I am fine سر، اللہ کا شکر ہے میری زندگی بچ گئی، اب میں بس جلدی سے ٹھیک ہو کر اپنا مشن مکمل کرنا چاہتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آج اس کی طبیعت کافی بہتر تھی اور اب یوں سب کو سامنے دیکھ کر وہ اور بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میری ٹیم کیسی ہے؟ میرے بغیر بہت مزے میں ہوں گے، ڈانٹ جو سننے کو نہیں ملی ہوگی، وہ شرارت سے ہادی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ایسا تو نہ بولیں ماہین میڈم، ہم سب آپ کی ڈانٹ کو بہت مس کر رہے ہیں، عریج نے جذباتی انداز میں اس کے ہاتھ پکڑ کے کہا۔ لیکن یہ موہت صاحب تو خوش ہوں گے نا، دیکھو تو ابھی میرے سامنے کیسا چوسنی جیسا منہ بنایا ہوا ہے، مگر اندر سے یہ خوش ہے۔ دعا کے شرارتی انداز پہ سب کھل کے ہنسے تھے۔ ہادی کا موڈ بھی بہتر ہوا، ورنہ وہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت اپسٹ تھا۔ عزیر نے سکندر سے بات کرتے کرتے رک کے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا لڑکی ہے، یہ ابھی بھی زندگی سے بھرپور باتیں کر رہی ہے، ورنہ ایسی حالت میں لوگ نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ افراز نے اسے اشارہ کیا کہ چلو ہم بھی خبر گیری کر لیں، مگر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا خود اٹھ کے اب دعا کے پاس جا رہا تھا۔ السلام علیکم پیاری بہن، بڑے ادب سے اس نے با آواز بلند سلام کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی وہ سلام کا جواب دینے ہی لگی تھی کہ افراز پھر سے شروع ہو گیا۔
میں جانتا ہوں آپ مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ آپ یہی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کون ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ آپ کے اس بھائی کو افراز کہتے ہیں۔ اس تعارف پہ سب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ سب افراز کے باطنی پن سے واقف ہو گئے تھے، مگر دعا تو اسے دیکھی پہلی مرتبہ رہی تھی۔ دلچسپی سے اس نے افراز کا جائزہ لیا۔ افراز بھائی، آپ میرے فین ہیں، تو آپ یہاں کیوں ہیں؟ معصومیت سے اس نے کہا تھا۔ ہیں؟ تو مجھے اور کہاں ہونا چاہیے تھا؟ افراز الجھن سے پوچھنے لگا۔ اوپر۔ اس نے کمرے کی چھت کی جانب اشارہ کیا، جہاں ایک عدد فین لگا ہوا تھا۔ فین کی اصل جگہ تو وہی ہے۔ کیوں بابا، میں نے صحیح کہا نا؟ سکندر کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے تائید چاہی تھی۔ آپ بالکل افراز، چلو اب جلدی سے پنکھا بن کے چھت سے لٹک جاؤ۔ سکندر کے کہنے پہ سب کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ افراز کا منہ بن گیا۔ یہ تو میرے جذبات کی توہین ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو بہن بنایا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری افراز بھائی، دعا نے فوراً معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو مجھے چاکلیٹ کھلا دینا۔ میں سوری ایکسیپٹ کر لوں گا، مسکراتے ہوئے اس نے شرط بتائی۔ دعا، یہ کیپٹن افراز ہیں اور یہ کیپٹن عزیر، یہ دونوں ISI سے ہیں اور میرے ساتھ اس مشن کے لیے آئے ہیں۔ سکندر نے عزیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دونوں کا تعارف کروایا۔ عزیر اور دعا نے رسمی انداز میں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ سب اس کے آس پاس سے ہٹ گئے۔ وہ معمول کے انداز میں اس کا چیک اپ کرنے لگی اور اس کی رپورٹس دیکھ کر فائل میں کچھ لکھنے لگی۔ ایکسکیوز می سسٹر، آپ پلیز مجھے میری رپورٹس کے بارے میں بتائیں۔ کسی نے اب تک مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سکندر بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو کچھ بھی پتہ چلے۔ وہ نرس کو منع کرنا چاہتے تھے کہ وہ کچھ نہ بتائے، مگر وہ پروفیشنل انداز میں شروع ہو چکی تھی۔ مس ماہین، آپ کے بازو کا ایکس رے لیا گیا ہے۔ ہڈی زیادہ متاثر نہیں ہوئی، مگر جو گولی آپ کو کمر میں لگی ہے، اس نے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کمر کے نچلے حصے کے حرکت والے جوائنٹس اور ہڈیاں بھی فریکچر ہوئی ہیں۔ شاید آپ اب کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو سکیں۔ اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ بے یقینی سے وہ نرس کو دیکھ رہی تھی۔ ان سب کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ سکندر چاہتے تھے ابھی اس کو یہ بات پتہ نہ چلے، مگر یوں یہ بات کھل کے اس کے سامنے آئے گی یہ تو سوچا بھی نہیں تھا۔ نرس اسے زنجلوں کی زرد میں چھوڑ کے جا چکی تھی۔ دعا بیٹے، وہ آگے بڑھے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ آپ سب جائیں یہاں سے پلیز، سپورٹ انداز میں اس نے کہا۔ دعا، میری بات سنو۔ سکندر کی بات کو کاٹ کے وہ پوری شدت سے چلائی تھی۔ پلیز لیو می الون، جائیں سب یہاں سے۔ وہ اب ہسٹرائی انداز میں اپنی ڈرپ کھینچ کے اتارنے لگی۔ ہاتھ سے خون نکلنے لگا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سکندر اسے سنبھالنے کو آگے بڑھے، مگر وہ نفرت سے پاس پڑی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد کمرے کی کھلی کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی نے اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا، ورنہ اس کا دل تھا کہ ابھی کچھ دیر اور سوتی رہے، بلکہ اب تو اس کا دل کچھ چاہتا ہی نہیں تھا۔ جو سب کہتے وہ چپ چاپ کر لیتی۔ فاطمہ کھڑکی کے پردے برابر کر کے اس کے پاس آئیں۔ دعا، میری جان، چلو اب اٹھو، تمہارے ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، پھر تم نے دوائیاں بھی کھانی ہیں۔ وہ اسے سہارا دیکھ کر ویل چیئر پر بٹھاتی باتھ روم میں لے گئیں۔ فاطمہ اس کا منہ دھو رہی تھی۔ بدقت اپنے آنسو ضبط کرتے وہ اسے باہر لے آئیں اور دوبارہ اس کو بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ اب ڈسچارج ہو کے گھر آ چکی تھی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی، بہت خاموش اور چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ اسے بٹھا کر فاطمہ روتے ہوئے کچن میں آئی تھیں۔ سکندر نے انہیں تعصب سے دیکھا۔ وہ فاطمہ کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ ماں تھیں، کیسے صبر کرتیں؟ دعا کے سامنے جاتے ہی تسلی دلاسے کے سارے الفاظ جیسے غائب ہو جاتے اور وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ جاتی۔ سکندر ناشتے کی ٹرے اٹھائے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ بھائی، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بہادر بیٹی اٹھے اور میں اس کے ساتھ ناشتہ کروں۔ قسم سے بہت بھوک لگ رہی تھی، اور تمہیں مزے کی بات بتاؤں، یہ ناشتہ میں نے خود خاص طور پر اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے۔ یہ پراٹھا کھا کے بتانا کہ کیسا بنا ہے، اور یہ آملیٹ، ایسا آملیٹ تمہیں فاطمہ نے بھی کبھی بنا کے نہیں کھلایا ہوگا۔
سکندر جوش سے اسے بتاتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھ گئے اور ناشتے کی ٹرے درمیان میں رکھ دی۔ بابا، آپ نے مجھے میری بہادر بیٹی کیوں کہا ہے؟ اس نے سکندر کی ساری بات سنی ہی نہیں تھی، بس لفظ بہادر پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا میں اس لیے بہادر ہوں کہ میں نے گولیاں کھائی ہیں؟ عجیب سے انداز میں اس نے پوچھا۔ سکندر نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ کھانے لگی۔ نہیں، تم اس لیے بہادر نہیں ہو کہ تمہیں گولیاں لگی ہیں۔ جس فیلڈ سے تم تعلق رکھتے ہیں یہ معمول کی بات ہے۔ اصل بہادری تو یہ ہے کہ تم اپنی بیماری سے لڑ رہی ہو، خود کو سنبھال رہی ہو۔ بیٹا، زندگی میں حادثات سب کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، لیکن اپنے حالات کو قبول کرنا، ان کے ساتھ اپنے بچاؤ کی جنگ کرنا اصل بہادری ہے۔ جینا تو ہے تو پھر ایسے جینے میں کیا حرج ہے اپنے آپ پر ناز کر کے جیا جائے۔ وہ خاموشی سے ان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بابا اسے بہادر کیوں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ تو ابھی تک نا امید ہی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، لیکن تم بہادر بنو گی۔ اسے پانی پلاتے ہوئے وہ دکھی لہجے میں کہنے لگے، بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جب ہر طرف نا امیدی اور مایوسی کا اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو، اور بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وقت ہمارے لیے رک گیا ہے۔ مایوسی کے سائے اتنے گہرے ہونے لگتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ساری زندگی ایسا ہی رہے گا، اس کی طرف کوئی خوشی بڑی نوید نہیں آئے گی، وہی یوں ہی تکلیفوں کی زرد میں رہے گا۔ لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ حالات بدلتے ہیں، آپ کتنے ہی مشکل حالات میں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی اذیتوں سے کیوں نہ گزرے ہوں، بس یہ یاد رکھیں کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ جو خالق ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے پھر وہی ہمیں نکالتا بھی ہے، اور پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ گزرے ایام کبھی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ لیکن اس سارے سفر میں شرط ہے یقین کامل اور صبر کی۔ وہ اس وقت 3 سال پہلے کے اس اندھیرے کمرے میں پہنچے ہوئے تھے جہاں قید ہوئے نہ دن کا پتہ چلتا تھا اور نہ رات کا۔ تب انہیں بھی ایسے لگتا تھا جیسے یہ تاریکی ان کو نگل لے گی۔ بابا، میں بھی تو صبر کر رہی ہوں پچھلے 1 ہفتے سے، اس کے سوا اور کیا کیا ہے؟ سکندر کے بڑھائے گئے لقمے کو منہ میں ڈالتے وہ دکھ سے بولی۔ نہیں، تم صبر نہیں جبر کر رہی ہو، وہ سیدھے سیدھے انداز میں بولے۔ مطلب؟ وہ بہت الجھن سے بولی۔ ہمیں صبر اور جبر میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے۔ صبر یہ ہے کہ آپ خود پہ آئی تکلیف کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں، اس کی مدد طلب کریں اور شکریہ ادا کرتے رہیں، کیونکہ تب بھی اللہ نے آپ کو بہت سی مشکلوں سے بچایا ہوتا ہے، آپ تب بھی بہت سے لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور جبر یہ ہے کہ اپنے حالات کو مجبوراً برداشت کرنا، شکوے شکایت کرنا کہ اللہ نے ہمیں ہی کیوں یہ تکلیف اور آزمائش دی، پھر کہنا کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم تب صبر نہیں جبر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس آزمائش کو سہنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ وہ اب کھانا کھا چکی تھی اور محبوط ہو کے سکندر کی بات سن رہی تھی۔ اسے شرمندگی ہوئی کہ واقعی وہ صبر نہیں جبر کر رہی تھی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پیار سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پانی پلانے لگے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گی تو غلط سوچ رہی ہو۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فاطمہ کو تمہیں ایسے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے یا دکھ؟ سکندر کے پوچھنے پر وہ رونا بھول کر خفگی سے بولی۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ امی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ مجھے تکلیف میں دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتی ہیں؟ تو پھر اللہ تو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، پھر اسے کیا تمہارے دل کے حال کی خبر نہیں ہوگی؟ وہ کیا تمہاری پریشانی اور دکھ سے واقف نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ باخبر ہے، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ تمہیں اس حال میں ڈال سکتا ہے تو اس سے نکالنے پہ بھی قادر ہے، بس اس پہ یقین کامل رکھ کے دعا مانگو۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے باری سیلیں ہٹ رہی ہوں، ایک نادیدہ سا بوجھ تھا جو اس کے وجود سے پرے ہٹ رہا تھا۔ میں نے دوسرے ہسپتالوں کے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا ہے،
50% چانس ہے کہ ایک اور آپریشن کے ذریعے تم دوبارہ پہلے جیسی ہو جاؤ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے یقین بڑے انداز میں کہنے لگے، خود تو ناشتہ کر لیا ہے بابا کے ہاتھوں سے، اب مجھے بھی کھلاؤ نا، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اسے شرارت سے دیکھ کر بولے تو وہ ہنستے ہوئے انہیں کھانا کھلانے لگی۔ یہ شہر کا عام درجے کا ایک ریسٹورنٹ تھا جہاں اس وقت معمول کا رش تھا۔ ہادی، عمر، عریج، عزیر اور افراز سب ایک ہی میز کے گرد بیٹھے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بحث میں مشغول تھے۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے مگر وہ سانپ اپنے بل میں ہی چھپا ہوا ہے۔ کتنی بانسریاں بجائی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عمر کا اشارہ ان تمام پلانز کی طرف تھا جو انہوں نے ولید کو باہر نکالنے کے لیے بنائے تھے۔ ہاں سچ کہہ رہے ہو، لیکن سانپ کو بل سے نکالنے کے لیے بین بجائی جاتی ہے، بانسری نہیں۔ افراز نے اس کی درستگی کی تو عریج ہنسنے لگی۔ ہاں وہی بین، لیکن مجھے پورا یقین ہے وہ سانپ ایک دن باہر آئے گا اور اس کا زہر میں اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ عمر نے کھانا کھاتے ہوئے اپنے ہاتھ سامنے کیے۔ یہ آپ لوگ کیا سانپ سانپ کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں ہم سب، دل تو خراب نہ کریں۔ عریج غصے سے عمر کو دیکھ کے بولی۔ ڈیئر، اسے کہتے ہیں کوڈ ورڈز میں گفتگو کرنا۔ عمر نے دانشمندانہ انداز میں اس کے علم میں اضافہ کرنا چاہا۔ ہاں سیریسلی، بہت شکریہ بتانے کا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی دو بدو جواب دے کر اسے شرمندہ کیا۔ تو میں نے بتا دیا نا، آئندہ بھولنا مت، اور سانپ کو سانپ نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ ویسے عریج، اگر تم کہو تو ہم اسے سانپ کی بجائے کوبرا یا نیولا یا مگرمچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمر نے از خود سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کیا چاہتے ہو میں کھانا چھوڑ دوں؟ لو چھوڑ دیا، نہیں کھایا جا رہا مجھ سے یہ گندے گندے جانوروں کا نام سن کر۔ میرے حصے کا بھی تم ٹھونس لو۔ عریج نے اپنی پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ لڑو تو نہیں تم دونوں، افراز نے ہی ان دونوں کو ٹوکا، جبکہ ہادی اور افراز خاموشی سے یوں کھا رہے تھے جیسے ارد گرد کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا عریج، کوئی سالڈ پلان بنانا پڑے گا تاکہ وہ سانپ ولید باہر آ جائے۔ ہاں عمر، اب کوئی بڑا پلان بنانا پڑے گا۔ عریج بھی سر ہلاتے ہوئے بولی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ دونوں یوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے جیسے کبھی کوئی لڑائی ہی نہ ہوئی ہو۔ اوکے گائز، اب باتیں ختم کرو، ہم کچھ کام کے بارے میں ڈسکس کر لیں۔ عزیر نے سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک بات تو طے ہے، ولید کراچی سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ ہم نے سختی سے ہر طرف ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ وہ شہر میں ہی ہے اور کہیں چھپا ہوا ہے۔ ہمیں اس پورے شہر میں زیادہ آبادی والے علاقوں میں اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ زیادہ آبادی والے علاقوں میں کیوں؟ وہ کم گنجان آباد علاقوں میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ عریج نے نکتہ اٹھایا۔ کیونکہ زیادہ تر مجرم رش والی جگہوں پہ چھپتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں گھل مل جائیں اور بھیڑ میں پہچانی نہ جائیں، لیکن بہرحال دوسرا امکان بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عزیر نے سوچتے ہوئے کہا کہ عریج کی بات بھی درست تھی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملیحہ، عابد، الماس، حسن اور رضا کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہم زیادہ لوگ ہوں گے تو اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ اب کی بار ہادی نے تجویز پیش کی تھی جس کو پسند کیا گیا۔ ہاں یہ گڈ آئیڈیا ہے، ابھی فون کر کے انہیں بھی بلوا لیتے ہیں۔ عمر تائید کرتے ہوئے اب اس سب کو فون کر رہا تھا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ سب بھی وہاں موجود تھے۔ عزیر پلان کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سب کو گائیڈ کرنے لگا۔ اوکے، تو ہم اب 10 لوگ ہیں اور ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے، اور کراچی شہر بہت بڑا ہے، تو ہم پورے شہر کو 30 بڑے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک حصے میں جتنے بھی علاقے ہوں گے وہ ہم 10 لوگوں کو ایک دن میں چیک کرنے ہوں گے۔ ہم کہنے کو صرف 10 لوگ ہوں گے مگر ہمیں اپنے کانٹیکٹس کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ ہم سب بیس بدل کر خفیہ طریقے سے وہ سارے علاقے پہلے چھانیں گے جہاں اس کی موجودگی کا زیادہ امکان ہو۔ اس طرح روزانہ کا ایک حصہ کور ہوتا جائے گا، اور امید ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن ایک اور امکان بھی تو ہے، عابد پرسوچ انداز میں کہنے لگا۔ اگر ہم بیس بدل کر اس کو تلاش کریں گے تو عین ممکن ہے کہ اس نے بھی اپنا گیٹ اپ تبدیل کیا ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، افراز سر ہلا کے کہنے لگا۔
وہ ولید نامی شخص اگر باہر نکلے گا تو یقیناً اپنے حلیہ تبدیل کر کے، کیونکہ اب تک وہ جان چکا ہوگا کہ ہم اب اس کے پیچھے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے بدلے ہوئے حلیوں کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ عام طور پر کرمنلز کیپ اور گوگلز پہننا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ تر داڑھی مونچھ بڑھا لیتے ہیں یا شیو کروا لیتے ہیں، آنکھوں میں لینس لگا لیتے ہیں، لباس بھی مقامی لوگوں جیسا پہنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کی تصویر کے خاکے بنا کر اس کے ہر حلیے کو جانچنا ہوگا۔ افراز صحیح کہہ رہا ہے، عزیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ہی انڈر گراؤنڈ ہو، اور ایسی صورت میں جب وہ اپنے ٹھکانے سے ہی باہر نہیں نکلے گا تو ہمارے بنائے گئے سارے پلانز فیل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ عمر نے تشویش سے کہا تھا۔ مطلب اسے پہلے باہر نکالنا ہوگا، ملیحہ پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ لو جی، بات گھوم پھر کے وہیں آ گئی کہ اس سام کو اس کے بل سے نکالیں کیسے؟ عریج نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر کوفت سے کہا۔ وہ سب چپ ہو کے رہ گئے۔ مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا اب بھی وہیں تھا، سب کا موڈ آف ہو گیا، سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب باری باری اپنے پلانز شیئر کرنے لگے، لیکن اگلے 1 گھنٹے کی بحث کا بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ میرا خیال ہے ابھی ہم سب ٹینس ہیں، کچھ دیر ریلیکس کریں گے تو مائنڈ فریش ہو جائے گا اور پھر سوچا بھی جائے گا۔ تو ہم سب ابھی ماہین میڈم کے گھر جا رہے ہیں، فاطمہ آنٹی کی کال آئی تھی، وہ آنے کا کہہ رہی تھیں۔ عادی اٹھتے ہوئے ان سب کو کہنے لگا تو وہ سب وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ افراز تم تو بیٹھو، ہم کون سا اس کے دوست ہیں جو ہم بھی منہ اٹھا کر چلے جائیں۔ افراز کو بھی جوش و خروش سے اٹھتا دیکھ کر عزیر نے واپس کھینچ کر بٹھایا۔ کیا ہے عزیر، میں نے اسے بہن اور اس نے مجھے بھائی بنا لیا ہے، اور میں اپنی بہن کی عیادت کو جا رہا ہوں۔ وہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی چلتا ہوں، اس بہانے میجر سکندر سے مل لوں گا، کافی دن ہوئے بات چیت ہوئے۔ عزیر بھی سر کھجاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی بہانے وہ دعا کو دیکھ لے گا، سب سمجھتا ہوں، یہ میجر سکندر سے ملنے کے بہانے۔ ابھی پرسوں ان سے بات ہوئی تو تھی فون پہ، تم نہ جاؤ، میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا، افراز نے سرسری سے انداز میں کہہ کر اس کے تاثرات دیکھے۔ وہ اب ریسٹورنٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ اچھا میں چلتا ہوں گائز، اور ہاں مجھے یاد آیا میجر سکندر سے مشورہ کر لینا، وہ ضرور کوئی حل بتائیں گے کہ سام کو بل سے کیسے باہر نکالا جائے۔ عزیر ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو عمر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں کیپٹن، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور ویسے بھی میجر سکندر ہی ولید کی تصویر 7 سمندر پار سے لے کر آئے ہیں، تو وہ واقعی بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، اور آپ چونکہ ان کے ساتھی ہیں تو آپ ہی ان سے بات کیجیے گا، ہمیں تو جھجک محسوس ہوگی۔ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے افراز اور عزیر، آپ دونوں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہادی فیصلہ کن انداز میں بولا۔ عزیر نے فاتحانہ انداز میں افراز کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو اب بتاؤ۔ چلو چلو، دیر ہو رہی ہے، جانا بھی ہے کہ نہیں؟ افراز منہ بناتا ہوا سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ وہ قافلہ اب میجر سکندر کے گھر کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ کالج لان میں حسب معمول لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ نمرہ اور سونیا آنیا کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئی تھیں۔ سونیا، آنی تو یہاں بھی نہیں ہے، پورا کالج دیکھ لیا ہے لیکن وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ نمرہ وہیں تھک کے گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے کچھ شک ہو رہا ہے کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے، چلو میرے ساتھ۔ سونیا کہتے ہوئے جلدی سے اسے اٹھاتے ہوئے بولی، کہاں ہو سکتی ہے؟ نمرہ کے سوالیہ انداز پہ وہ کچھ نہ بولی، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلنے لگی۔ وہ دونوں اب ایک آفس کے سامنے کھڑی تھیں۔ سونیا، یہ تو سر ولی کا۔ نمرہ کی بات آفس سے نکلتی آنیا کو دیکھ کر ادھوری رہ گئی۔ آنیا بھی ان دونوں کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ کیا کرنے گئی تھی تم سر ولی کے آفس میں؟ نمرہ نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں سر ولی سے کچھ نوٹس لینے گئی تھی، پچھلے دنوں چھٹیاں کی تھی نا، تو آنیا نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ سونیا چلو یہاں سے، ہمیں اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، نمرہ غصے سے کہتی سونیا کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ سونیا، نمرہ، یار میری بات تو سنو تم دونوں، آنیا ان دونوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلائی۔ آنیا، تم مجھ سے یا سونیا سے بھی نوٹس لے سکتی تھی، لیکن تمہیں تو سر ولی کے پاس جانا تھا نا، تم چلی گئی، اب ہمارے پیچھے کیوں آ رہی ہو؟
جاؤ سر ولی کی نیکسٹ کلاس میں بھی جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ انگلش ٹیچر ہیں، تو ایک ہی لیکچر ہوتا ہے ان کا ہماری کلاس میں، ورنہ تو اس نے حد ہی پار کر دینی تھی۔ اور سر ولی اتنے فلرٹی ہوں گے کہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آفس میں گپے ہانکیں گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نمرا تو جو بولنا شروع ہوئی تو آنیا اور سر ولی کو خوب باتیں سنائیں۔ نمرا مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن پلیز سر ولی کو کچھ مت کہنا، مجھے برا لگے گا۔ آنیا کو بھی غصہ آ گیا۔ اچھا ریلیکس کرو، دونوں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سونیا دونوں کو پریشانی سے دیکھ کر کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کینٹین میں آنیا کو سمجھانے میں مشغول نظر آئیں۔ آنی، تم جانتی ہو نا ہم اس طرح کی دوستیں نہیں ہیں، ہم تمہیں کبھی کسی غلط راستے پہ چلنے کا نہیں کہہ سکتے۔ سر ولی اچھے ہوں گے مگر ان کی اچھائی سے تمہیں کیا لینا دینا، تم دور رہو ان سے بس، ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ سونیا اس کے گال پر ہاتھ رکھتے نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ نمرا کا تو اسے تھپڑ مارنے کا جی چاہ رہا تھا۔ میں کیا کروں سونیا، میں بہت سمجھاتی ہوں اپنے دل کو، لیکن جب ان کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں نا واس کھو دیتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میں جی اٹھی ہوں، میں بہت بے بس ہوں۔ وہ روتے ہوئے اپنے جذبات عیاں کر رہی تھی۔ آنی، سیدھی اور صاف بات ہے کہ یہ محبت کچھ نہیں، ہم تھوڑے دنوں تک کالج سے فری ہو رہے ہیں، تب تک تم سر ولی سے کوئی بات نہیں کرو گی، اگر وہ تم سے مخلص ہے تو شادی کریں، نہ کہ یوں چھپ چھپ کے تم سے عاشقی مشوقی کے تعلق بنائیں۔ نمرا آگے کو ہوتی ہوئی اسے اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، اور آنیا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ یہ بات سر ولی سے کبھی کر بھی سکے گی یا نہیں۔ ولید غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، وہ شہر سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا، ہر طرف ناکہ بندی ہوئی تھی۔ یہ ایجنسی والے مر جائیں، دل تو کر رہا ہے ابھی کے ابھی 2-4 دھماکے کروا کے اس شہر کا سکون غارت کر دوں۔ جھنجھلا کے وہ اب کسی کو فون کر رہا تھا، رابطہ ہوا تو وہ پھٹ پڑا۔ میں آخر کب تک یوں قید میں رہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اب، ہم سب بھی انڈر گراؤنڈ ہیں، تمہاری طرح شور نہیں مچا رہے، باہر نکلو گے تو مارے جاؤ گے، دوسری طرف سے سخت لہجے میں سمجھایا گیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میرا تو چلو ان کو معلوم ہو گیا ہے، مگر تم تو را کے ایجنٹ ہو، تم لوگ تو اپنا کام کرو۔ ولید نے مقابل کو مشورہ دیا، جس پہ وہ ہنسنے لگا۔ تم ٹینشن نہیں لو، ہم جانتے ہیں ہمیں کب اور کیا کرنا ہے، ابھی ہم صرف دھیرج سے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک سمے آنے دو بس۔ اوکے بائے۔ اس نے بیزاری سے فون رکھا تھا۔ ایک دفعہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں تو پھر وہ آرام سے امریکہ چلا جائے گا اور وہیں رہے گا۔ سوچتے ہوئے وہ پرسکون سا آنکھیں موند کے سو گیا۔ اسلام آباد کے کمرشل ایریا میں بنی 5 منزلہ عمارت کے دوسرے فلور پہ فلیٹ نمبر 42 میں را کے ایجنٹ رہائش پذیر تھے۔ وہ پچھلے 1 سال سے یہاں رہ رہے تھے۔ سب کو یہی پتہ تھا کہ اس فلیٹ میں 3 بھائی احمد، ابوبکر اور عثمان رہتے تھے، جبکہ اصل میں وہ سنجے، وکاش اور ورما تھے، را کے اہم آفیسرز جو پاکستان ایک خاص مقصد سے آئے تھے۔ جب سے کرتارپور بارڈر سکھ زائرین کے لیے کھولا گیا تھا، تب سے پاکستان کا مقام اونچا اور دشمنوں کی ذہنیت نیچی ہوتی جا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے موساد اور درپردہ CIA بھی را کے ساتھ تھی۔ CIA اور را کے ایجنٹ پاکستان میں ولید پر انحصار کر رہے تھے۔ ولید ملک وحاج اور جلال اکبر کے ذریعے اسلحہ دہشت گردوں کو پہنچاتا تھا، اور جو آرڈرز اسے دیے جاتے تھے وہ ان کو پورا کرتا۔ مزار پر حملہ تو ایجنسی والوں اور فوج کو ڈاج دینے کے لیے کیا جانا تھا۔ دراصل اصل پلان تو کچھ اور تھا، جسے ولید بھی بے خبر تھا۔ وہ کرتارپور بارڈر پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ بھی سینکڑوں سکھ زائرین کی موجودگی میں، تاکہ پاکستان پہ انگلیاں اٹھائی جا سکیں۔ ابھی اس مقصد سے IB والے لا علم تھے اور ان کا سارا فوکس ولید کو پکڑنے میں تھا۔ ابھی بھی وہ تینوں اس پلان پر بحث کر رہے تھے جب ولید کا فون آیا۔ ورما، آج پھر تم نے کچھ الفاظ ہندی کے بولے ہیں، تمہیں کتنا سمجھایا کہ اگر ایک لفظ بھی لوگوں کے سامنے ہمارے منہ سے نکلا ہم پکڑ میں آ جائیں گے۔ سنجے نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ سوری سر، نیکسٹ آئی ول بی ویری کیئرفل۔ گڈ، اب کام پہ فوکس کرتے ہیں، کہتے ہوئے اس نے اپنے سامنے ڈیروں نقشے پھیلائے ہوئے کہا۔ اس بند کمرے میں خطرناک سازش تیار ہونے جا رہی تھی۔
گھر کے بڑے کمرے میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ کمرہ ان پھولوں سے مہک رہا تھا جو وہ سب دعا کے لیے لے کر آئے ہوئے تھے۔ سکندر اور فاطمہ بھی وہیں تھے۔ آنیہ البتہ اپنے کمرے میں تھی۔ اسے وہ سب ہنستے بولتے ہوئے زہر لگ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سب کو بس دعا کی فکر ہے، کسی کو میرا خیال نہیں، بابا کو بھی نہیں، اور امی تو بھول ہی گئی ہیں کہ میں بھی ان کی بیٹی ہوں۔ وہ کلستے ہوئے ٹی وی کا والیوم بڑھاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی فاطمہ غصے سے اندر داخل ہوئی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آنیہ؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں؟ ایک تو ان کے پاس جا کر نہیں بیٹھی اور دوسرا اتنی اونچی آواز سے ٹی وی سن رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتے ہوئے وہ درستگی سے بولیں، کیا ہے امی؟ مجھے نہیں جانا مہمانوں کے پاس۔ اچھے مہمان ہیں، ہر دوسرے دن منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ آنیہ ناک سکیڑ کر کہنے لگی، اور ویسے بھی آپ کے ڈیئر ہسبینڈ ان کو کمپنی دے تو رہے ہیں، پھر آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ فاطمہ کچھ دیر صدمے سے اسے دیکھتی رہیں، پھر دکھ سے بولیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم دن بدن خودسر ہوتی جا رہی ہو۔ جب سے سکندر آئے ہیں تمہارا رویہ انتہائی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہی بھول گئی ہو تم۔ ذرا دعا کے دوستوں کو جانے دو، پھر تمہاری اچھے سے خبر لوں گی۔ آخری بات خطرناک تیور لیے کہہ کے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ سکندر حیات خان، آپ میرے باپ نہیں ہیں، صرف دعا کے بابا ہیں۔ اسی کا خیال کریں، اسی کو نوالے بنا بنا کے کھلائیں۔ مجھے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ چاہے جتنا خود کو بہلا لیتی، مگر جب وہ سکندر کو دعا سے پیار کرتا دیکھتی تب اس کا بھی دل چاہتا کہ ساری باتوں کو بھلا کے اپنے باپ کے سینے سے لگ جائے، سارے گلے شکوے بھول جائے، مگر خود ساختہ انا آڑے آ جاتی۔ اسے یہی گلہ تھا کہ اگر اس نے آگے بڑھنے میں پہل نہیں کی تو سکندر نے بھی اس کا غصہ اور شکوہ ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر یوں ہی رونے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے موبائل سے ولی کو میسج بھیجا، ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ کیا ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ بس اب میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، بس اپنے دل کی سنوں گی، وہی کروں گی جو دل چاہے گا۔ اپنا بھیجا پیغام پڑھ کے وہ سوچتے ہوئے مسکرائی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، عریج، الماس اور ملیحہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں، جبکہ لڑکے صوفے پر دراز تھے۔ تقریباً سب ہی اس سے بات کر رہے تھے سوائے عزیر کے۔ وہ سکندر کے ساتھ بیٹھا ان سے باتوں میں مشغول تھا۔ یہ کیپٹن نما آدمی کچھ عجیب سا ہے، روڈ سا۔ دعا عزیر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کچھ بلا سا نام تھا اس کا، اف یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ذہن پہ زور دیتے ہوئے بڑبڑائی، میرا خیال ہے اب کام کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیر کے سنجیدہ انداز پہ وہ سب باتیں چھوڑ کے اس کے جانب متوجہ ہوئے۔ فاطمہ، آپ تب تک بچوں کے لیے چائے بنا لائیں، کولڈ ڈرنک پیے بہت دیر ہو گئی ہے۔ فاطمہ سکندر کا اشارہ سمجھ گئیں۔ سر ہلاتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئیں تاکہ وہ سب تسلی سے اپنے کام کی باتیں کر سکیں۔ عریج اب تک کی ساری کارروائی دہرا رہی تھی، ساری بات اور اپنے پلانز بتا کے وہ اب پریشانی سے کہہ رہی تھی، لیکن ماہین میڈم بس اس آخری بات پہ آ کے ہم سب رک جاتے ہیں کہ اسے اس کے خفیہ ٹھکانے سے نکالیں کیسے۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ سکندر سوچ کر کہنے لگے، دیکھو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس ولید کی ساری پروفائل کو دوبارہ چیک کرو۔ وہاج اور جلال سے اس کے متعلق ایک ایک بات پوچھو، کوئی نہ کوئی کلو تو مل ہی جائے گا جو کام آ سکے۔ بابا، میں بھی کچھ مشورہ دوں؟ اگرچہ اب میں فزیکلی کسی کام نہیں آ سکتی، مگر شاید تھوڑی مدد دے سکوں۔ ان کی بات سن کر کچھ منٹ تک سوچنے کے بعد دعا نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس کیس سے الگ سمجھ رہی تھی، اسی لیے ہچکچا رہی تھی کہ اب شاید کوئی اس کی بات سنے گا بھی یا نہیں۔ ضرور میرا بیٹا، کیوں نہیں؟ تم بھی تو اس کیس کا حصہ ہو، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ تم فزیکلی بھی پارٹیسپیٹ کرو گی۔ تو یوں ہچکچاہٹ سے نہیں بلکہ بے دھڑک ہو کے کہو جو کہنا ہے۔ سکندر کی حوصلہ افزا باتوں سے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ بالکل ماہین میڈم، آپ اب بھی ہماری لیڈر اور باس ہیں۔ ان فیکٹ ہم آپ ہی سے تو آرڈرز لینے آئے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عمر پرجوش انداز میں کھڑا ہو کے بولا تو باقی بھی اس کی تائید میں سر ہلانے لگے۔
اوکے تو پھر ٹھیک ہے، وہ خوشی سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے تو مجرم کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس سوال کے جواب کے لیے اس کی عادات کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ بابا نے کہا کہ اس کی پروفائل کو دوبارہ سٹڈی کیا جائے تو مجھے بتائیں کہ وہ غدار تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کس جرم میں ملوث ہے؟ اس کے سوالیہ انداز پہ ہادی نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اب ماہین میڈم کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ کر خوش تھا۔ میڈم، وہ خوبصورت لڑکیوں کی سمگلنگ بھی کرتا ہے۔ اپنے ملک سے شپس یا غیر قانونی ذریعے سے وہ لڑکیاں دوسرے ملکوں میں سمگل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلحے کی خرید و فروخت کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہادی کے تفصیلی جواب پہ اس نے ہنکارا بڑھا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو ماحول قہقہوں سے گونج رہا تھا وہاں اب سنجیدگی نے جگہ لے لی تھی۔ وہ سب اب مکمل طور پر ایجنٹس کی میٹنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ سر، مجھے سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہوگا۔ دراصل ہم یہی پوائنٹ مس کر رہے تھے کہ وہ اور کن جرائم میں ملوث ہے۔ اب اسے باہر نکالنا آسان ہو گیا ہے۔ عزیر نے سکندر سے سرگوشی میں کہا۔ وہ دعا کا پلان سمجھ چکا تھا۔ سمجھ تو سکندر کو بھی آ گئی تھی، اسی لیے انہوں نے پروفائل چیک کرنے کا ہنٹ دیا تھا۔ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دعا کو دیکھنے لگے، جو اب بہت جوش و خروش سے ان کو پلان سمجھا رہی تھی۔ سکندر چاہتے تھے کہ ان کی بجائے دعا اپنے طور پہ پلان سوچے اور سب کو گائیڈ کرے، اسی لیے عزیر کو بولنے سے منع کر دیا تاکہ وہ بولے اور اپنے آپ کو اس مشن کا حصہ سمجھے اور کسی گلٹ میں مبتلا نہ ہو۔ وہ میجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باپ ہونے کا فرض بھی نبھا رہے تھے۔